السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ناظرات، آپ لوگ ماشاءاللہ انتظار کر رہے تھے اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ بریک سے پہلے میری بات چل رہی تھی کہ سورہ فاتحہ اور لاسٹ 2 آیت آف سورہ بقرہ، اس کو پڑھنا ہے 7 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار 3 ٹائم لاسٹ 2 آیت آف سورہ بقرہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد اولیو آئل میں دم کیا جائے اور پھر بچے کے مڈل آف دا ہیڈ میں اور اس کی دونوں سائٹ میں، آنکھوں کے اوپر جو ہے یہ کان پٹی کے پاس، وہاں اس کو 10 منٹ کے لیے مساج کیا جائے۔ تو بعض مرتبہ بچہ جو ہے ون آف دا وین اس کی ڈرائی ہوتی ہے، دماغ میں سوکھ جاتی ہے، تو وہ بولتا رہتا ہے، بعض مرتبہ نارمل ہے، بعض مرتبہ بولتا رہتا ہے۔ تو سب سے بیسٹ علاج یہی ہے کہ اس میں دم کر لیا جائے۔ اللہ کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ اس کا دماغ کھل جائے گا، اور پھر اس پر دم بھی کر لیا جائے۔ قرآن کی آیتوں کا دم کرنا ثابت ہے۔ دوسرے کالر نے سوال کیا تھا کہ لڑکی ڈاٹر اسکول میں پڑھتی ہے، لیکن پڑھنے میں اس کا دماغ کمزور ہے، یا یاد تو کرتی ہے، یاد ہو جاتا ہے، بعد میں بھول جاتی ہے، اسپیشلی ایگزام ٹائمز۔ موسٹ آف دا گرلس اینڈ بوائز they always question me which is the best wazifa to recite when they go for exams or when they revise for exams۔ تو سب سے اچھا علاج، پہلے تو ریوائز کرو، تو ان دنوں میں اس کے just like 1 month before or 2 weeks or 3 weeks before exams, remember it's very good wazifa. Take 1 kilo almonds, بادام، اس میں اللہ کا نام ہے یا علیم، عین کے ساتھ، یا علیم یا علیم یا علیم 111 ٹائم، اینڈ یا قوی، اللہ کا نام 111 times. So یا علیم یا قوی یا علیم یا قوی، together you recite this name and blow on the almonds, blow on the badam every day morning when she gets up۔ جو بھی کھانا چاہے کھا سکتے ہیں اپنے دماغ کے لیے، not only for the children, not only for the girls and for the boys, is good for adults also۔ جو اپنے دماغ کی یاد سکتی کم ہو گئی ہو، بھول جاتے ہو، یاد نہیں رہتا بعض مرتبہ، ابھی یاد کیا بھی بھول گئے، ابھی یاد کیا بھی بھول گئے، چونکہ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، تو یہ بیسٹ ہے۔ اگر اللہ پاک نے ڈانٹ جیسی نعمت دی ہے تو اس کو استعمال کیجئے، بہت اچھی چیز ہے کہ اس میں یہ 2 نام دم کر لیجئے بس ونس، اور پھر روزانہ 7 بادام صبح کھائیں، یہ ضرور کریں۔ نمبر 2، جب ریوائز کریں تو سورہ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، the small surah in 38 para، سورہ علم نشرح، سورہ نشرح، recite 3 times and blow on your chest with درود شریف، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ Thereafter اعوذ باللہ and بسم اللہ and 3 times سورہ علم نشرح، blow on the almonds, blow on your chest, then you start your revise۔ اپنا اسکول کا ہوم ورک ہو، مدرسے کا ہوم ورک ہو یا حفظ کا ہوم ورک ہو، اس کو یاد کرتے جائیں۔ ساتھ میں ایگزام کے اندر میں جب بیٹھیں رائٹ کرنے کے لیے، you already entered in exams place, now you're going to write the question paper۔ when they arrive to you the question paper, do not read that question paper, first you must recite 21 times ya alimu ya alimu ya alimu with ain۔ in 99 names there is a 2 ya alimu, one with an, one with alif. Alif is punishment, and with knowledge. Remember, there is difference between 2 letter alif and ain in Arabic, ya alimu and ya alimu.
So you're going to recite Ya Alim with Ain 21 times with 3 times Durood Sharif before and after. And you must blow on your chest, on your pen, on your question paper, and Bismillah Rahman Rahim. You write the answers, inshallah, Allah will make it easy for you, the exams. So both way, to memorize, also to revise, become easy, and also when you go to write, because you're starting with the name of Allah Ta'ala, definitely Allah will help you. Because everybody's brain, everybody's things, heart, everything in the hand of Allah Ta'ala. If you mention His names, Allah will help you. ये बताया गया आपको. तीसरे कॉलर ने सवाल किया कि जिस्म के अंदर में तकलीफ होती है, जिस्म के अंदर में तकलीफ होती है, वहाँ पर अगर कोई दम किया जाए तो एक्चुअली यू कैन फील अप एंड डाउन होता है, यानी खून जो है अंदर में जो खून है वो बहुत फास्ट चलने लगता है, या फिर चमड़ी है या फिर उसमें जो गोश्त है वो उभर आता है या खड्डा हो जाता है सुराख जैसा, फिर ऊपर आ जाता है, फिर सुराख हो जाता है. अगर आपने किसी आलिम से पूछा है, इन्होंने तशखीस की है, एंड दे हैव सेड टू यू ये जादू है, ये ब्लैक मैजिक है, अगर आपको ऐसा बताया गया है तो बेस्ट यही है कि आप, सबसे बेस्ट इलाज है, आप बिल्कुल नाउम्मीद ना हो. इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ. पहले हम कॉलर के कॉल ले लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम. हमारा पास 2-3 क्वेश्चन है. कैन आई स्पीक इंग्लिश? स्पीक इंग्लिश, नो प्रॉब्लम. या फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बेटी के लिए, they don't want to do prayer, salat, their salat, and they don't want to hear about Islam, always do argument. Does that please do give some azif for them? Okay, no problem. Right. Second question. Second question, husband के लिए, he cannot stand me all the time, just do fight with me for any little thing, and he doesn't look at me. He always in very, very tense and always in a very anger position. Always. Right. Third question. So please, these 2 questions. Okay. Please. You got 2 questions? You. Okay, you just listen, inshallah, I'll tell you, okay? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी और एक कॉल है. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Salam, is this the Sheikh on TV? Sorry? Is this the Sheikh on the TV? Yes, speaking. Go on. Sheikh, I've got 2 questions. Yeah. The first one is, what is the method of reading Durood Akbar? Okay. And my second is, do you know when a person performs Hajj or Umrah and they go to do their tawaf, can you do additional tawaf for a living person? Say, for example, if I'm in Umrah, I want to do a tawaf for my mom and dad in the UK. And does that method apply also reading 2 Nafil in Riyaz al-Jannah? Okay, I'll talk to you, inshallah. Okay, thank you very much. Okay. Jazakallah. जी और एक कॉलर. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम शेख साहब. वालेकुम अस्सलाम. मुझे अपने मियाँ के बारे में पूछना था. असल में वो जो भी काम करते हैं उनका चलता नहीं है और हम काफ़ी परेशान हैं. पाकिस्तान में प्लॉट हैं, वो सेल पे लगाया लेकिन वो बिकता नहीं. कुछ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं. यहाँ पे तो वो जो काम करने की करते हैं उसमें हर काम में रुकावट, कुछ भी नहीं समझ आती कि वो क्या करें. और फिर उसकी वजह से घर पे भी असरअंदाज होते हैं. कुछ बच्चे भी चिड़चिड़ाहट, कुछ उनकी तबीयत भी ऐसी, और कुछ समझ नहीं आती. कुछ आप पढ़ने के लिए बताएं कि हमारे वो जो प्लॉट है पाकिस्तान में बिक जाए, कुछ यहाँ पे हालात बेहतर हो जाए. ठीक है, इंशाल्लाह आप एयर पर सुनते रहिए, आपका जवाब दे दिया जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है जी, बहुत मेहरबानी. और जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Assalamu alaikum. I wanted to ask that, you know when you do istikhara, yeah, and you don't get an answer to your question in your istikhara, and you ask a mufti or mulisab or anyone, and you ask them, and they ask for the girl's name and the mother's name, and they find out from that. Yeah. Is that allowed? I'll give you answer inshallah. No problem. Okay. And also I wanted to ask you that
if someone's done magic on you, جی how can you basically get rid of this? اوکے انشاءاللہ I'll give you answer For brother. good, like, so it doesn't come back to you again. جی 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 انشاءاللہ اوکے آپ سنتے رہیے انشاءاللہ listen I'll give you answer اوکے جی تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے جا رہا تھا کہ چھوٹی بچی اچھا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بدن کے اوپر اس طریقے سے حالت ہوتی ہے جب پڑھتے ہیں جیسے قرآن نے سوال کیا تھا تو اسے گھبرائیے نہیں یہ فوری طور پر چونکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اگر اس عالم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ میں جادو ہے کھلایا گیا یا کوئی چیز ہے جنات ہے شیاطین ہے تو اس کے پڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو فوری طور پر آپ کو تکلیف دیتے ہیں اس طریقے سے وہ شو آف کرتے ہیں تاکہ آپ پڑھنا بند کر دیں لیکن کبھی بھی قرآن کو پڑھنا بند نہیں کرنا چاہیے ضرور پڑھتے رہیے خصوصاً جو ابھی میں نے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت جو بتائی ہے اس کو صبح شام اور قل هو اللہ احد فلق اور ناس لاسٹ 3 سورت آف قرآن انشاءاللہ قل هو اللہ احد فلق الناس معوذتین اس کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے آپ اس کو ضرور پیئے اگر پیٹ میں اگر خون میں ہے پیٹ میں ہے بک میں ہے سر میں ہے تو انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے پانی کے ذریعے سے اس کا خروج ہو جائے گا الٹی کے ذریعے سے قے کے ذریعے سے یا پھر نمبر 1 نمبر 2 ٹوائلٹ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ یہ کبھی بھی پڑھنا نہ چھوڑیے یا پھر آپ کو جہاں بدن میں درد ہے نا اس جگہ میں اولیو آئل میں یہی چیزیں دم کریں سورہ فاتحہ آیت الکرسی and last 2 آیت of سورہ بقرہ which is mentioned by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے تو شیاطین کبھی اس گھر میں نہیں آتے ہیں تو پھر انسان پر پڑھا جائے تو کتنا بڑا اس کا فائدہ ہوگا اور آخر میں 3 سورت جو ہے قل هو اللہ احد فلق اور ناس اس کو بھی دم کر لیا جائے اولیو آئل میں پھر اس کو جہاں درد ہے وہاں پر اس کو مساج کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی برکت سے اللہ پاک اس شیاطین کو ان دشمنوں کو ان جادوؤں کو اللہ پاک ختم کر دے گا قرآن نے ایک سوال کیا تھا چھوٹی بچی بولتی نہیں ہے زبان میں لکنت ہے بولتی ہے بہت نہیں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے لیے بیسٹ وظیفہ اگر بالکل چھوٹی ہے تو اس کے لیے تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں عام طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اس طریقے سے فرعون کے سامنے بجائے گول کے انہوں نے انگارہ لیا زبان پر رکھ دیا تو پھر ان کی زبان میں لکنت ہو گئی تو وہ زبان کی لکنت پر انہوں کی خود دعا موجود ہے 16 پارہ سورہ طٰہٰ میں 2nd رکوع جب شروع ہوتا ہے 16 پارہ سورہ طٰہٰ 2nd رکوع جب شروع ہوتا ہے اس میں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اے اللہ میری زبان کے نوٹ کو لکنت کو کھول دے تاکہ میں آسانی سے بات کو سمجھا سکوں بول سکوں کتنی بیسٹ دعا ہے اس کو پڑھنا چاہیے 7 بار روزانہ اگر بالکل چھوٹا بچی ہے 2 سال 3 سال 4 سال کی تو پھر ایسی صورت میں کسی چیز میں دم کر دو اور ان کو پلا دو کھلا دو یا ان کے چہرے پر گلے کے پاس دم کر دی جائے قرآن کی آیت لیکن درود شریف آگے پیچھے 3 بار ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا قرآن نے سوال کیا تھا کہ میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی اولاد جو ہے بہت سی مرتبہ گھر میں دین سے دور ہوتے ہیں اسلام سے دور ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر نماز کا ذکر کیا جائے قرآن تلاوت کا ذکر کیا جائے درود پاک کا ذکر کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ذکر کیا جائے تو وہ دور بھاگتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر یہ بالغ ہو چکے ہیں تو پھر یہ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل جو ہے تھوڑے کالے ہو جاتے ہیں. the heart become dark گناہ کی وجہ سے, بیکاز آف دا سینس. اب ان کے سامنے کوئی نماز کی بات کرو, روزے کی بات کرو, قرآن تلاوت کی بات کرو تو وہ زور سے بیک آنسر کر کے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اسلام, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ قرآن, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ نماز. گویا ان کے دل میں یہ بات اترتی ہی نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ تو استغفار کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں ماں باپ کو چاہیے کہ استغفار کریں, سب سے بیسٹ ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ استغفار کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا پھر خود استغفار کرے, اللہ پاک میں خود استغفار کرتی ہوں, استغفار کر کے پانی میں دم کر کے یا کھانے میں دم کر لے. انشاءاللہ 100 بار روزانہ استغفار کریں. کوئی بھی استغفر اللہ یا اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی, اس میں سب کو شامل کر لیا جائے. ایک تو یہ ہے استغفار سے اللہ پاک گھر کی مصیبت دور کر دیتا ہے, اپنی ذاتی پریشانی کی, اپنی اولاد کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے. استغفار بہت بڑی نعمت ہے, اس سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے. ساتھ ساتھ میں جب بچے نافرمان ہو جائیں, بات نہیں سنتے ماں باپ کی, بہت غصہ کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دو. گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس اپنے کام میں لگنے دو, کبھی فون پر, کبھی اس پر, کبھی آئی پاڈ پر, کبھی اس پر, لیکن نماز, روزہ, عبادت, قرآن, ذکر نہیں. ماں باپ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسی صورت میں جب کھانا پک رہا ہو تو ماں کو چاہیے کہ وضو کر لیں, سنت کے مطابق وضو کریں, اور وضو کرنے کے بعد کھانے کے اوپر دم کر لیا جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ودود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ودود. اللہ کا نام ہے یہ, تو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھیں 21 بار, اور اللہ کا نام یا ودود بھی پڑھیں. یہ پڑھ کر پانی میں دم کر لیجئے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لے تو بھی انف ہے, اور اس کے بعد یا ودود 21 بار پڑھ لو. ماشاءاللہ اس کو کھانے میں دم کر دو, گھر میں سب کو کھلاؤ, سارے کھا لے, خود بھی کھائیں, شوہر بھی کھائیں, بچے بھی کھائیں. امید لیکن نیت کر لے اللہ پاک یہ اللہ شیاطین کو دور کر دے میری اولاد سے, میرے گھر سے, اور ان کے دل میں اللہ رحمت ڈال دے اور نرم بنا دے, عبادت والے بنا دے, ہدایت ان کو دے دے. یہ بھی صورت ہے. اور اگر یہ صورت نہیں ہو سکتی, بہت سی مرتبہ ماں باپ کمپلین کرتے ہیں کہ بچے گھر میں کھانا ہی نہیں کھاتے, they always eat outside and they don't want to eat from mother and father's hand, they don't want to eat from the parents' hand, they don't want to eat in the house. So اس کا بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ بچے گھر میں تو آتے ہیں نا, گھر میں تو آتے ہیں, تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستہ دکھا دے. اس کو دل میں پڑھیں نیت کر کے, دل میں پڑھیں نیت کر کے, اس لیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْبَانٌ وَدُعَاءٌ. سورہ فاتحہ اور آخری 2 آیت سورہ خاتمہ سورہ بقرہ کی یہ دعا ہے, یہ استغفار ہے, اس میں اللہ کا قرب ملتا ہے. person get close to اللہ تعالیٰ. This is استغفار, and this is the person, if a person recite اہدنا الصراط المستقیم, اللہ پاک اس کی بات کو سن لیتا ہے. تو 21 time or 11 time or 7 time while you looking at your child, recite this دعا اہدنا الصراط المستقیم. انشاءاللہ نیت کریں گے تو ضرور قرآن کی آیت کا اس کے دل پر اثر ہوگا. اگر بچے گھر میں نہیں آتے ہیں تو پھر دماغ میں تصور کر کے اپنے اولاد کا اللہ سے دعا کریں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر دعا کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ اولاد کو ہدایت دے گا. اور اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ میاں بیوی کا پرابلم ہوتا ہے. سم ٹائم بیوی شوہر کا نہیں سنتی یا شوہر بیوی کا نہیں سنتا. ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی, دونوں اگر گرم رہتے ہیں تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اگر شوہر بہت زیادہ بولتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے,
اور اگر بیوی بہت بولتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ خاموش ہو گئے. یہ لائٹ جو آپ کے سروں پر ہوتی ہے اس میں بلب میں یا اس طرح ٹیوب لائٹ میں دیکھو 2 وائر ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے دونوں کو اس طرح داخل کیا جاتا ہے تب جا کر یہ لائٹ آتی ہے. تو اس میں ایک کول ہے ایک ہاٹ ہے, دونوں ہاٹ ہو تو بھی پرابلم, دونوں کول ہو تو بھی پرابلم. اس لیے اگر ایک ہاٹ ہے گرم ہے تو اس صورت میں دوسرے کو ٹھنڈا رہنا چاہیے. فوری طور پر بولنا شروع کریں گے تو مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو خاموش رکھیں, اور سب سے بیسٹ علاج یہی ہے, سب سے بیسٹ خاموشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سکت و من سمت نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. اب جب خاموش رہیں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ کھانے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کا نام یا ودودو ہے, اس کو دم کر لیجئے. میاں بیوی میں اولاد میں انشاءاللہ آپس میں بہت محبت ہوگی. یہ اپنا وظیفہ بنا لیجئے کہ جب بھی کھانا پکائیں, روٹی بنائیں یا چائے بنائیں, کچھ بھی ہو, اس میں ماں کو چاہیے کہ وضو کر کے اپنی یہ چیز بنائیں. دیکھو ایک ماں جب بچے کو وضو کے ساتھ دودھ پلاتی ہے تو وہ بچہ ولی بن جاتا ہے. آپ نے واقعات سنے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے اولیاء جن کی ماں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا چھاتی کا تو وضو کے ساتھ پلایا, تو اللہ پاک نے ان کو کتنا نیک بنا دیا. اگر ہم وضو کے ساتھ اسی طرح کھانا پکائیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی, اور اسی طریقے سے اس میں دم بھی کریں گے تو ماں کی دعا, سبحان اللہ, ماں کی دعا کا کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. وہ تو اللہ دعا تو سبھی کی قبول کرتا ہے, لیکن ماں کی دعا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم لوگ صرف ایک بار کر لیتے ہیں, 2 بار کر لیتے ہیں, بس کام ہو جانا چاہیے. ویڈن ہم تو بس ایوری تھنگ شارٹ کٹ, ایوری تھنگ فاسٹ, ایوری تھنگ شارٹ کٹ, کھانا بھی ہے نا جلدی جلدی ہے نا, اور ہر چیز میں فاسٹ ہے. اس میں تو اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے, بار بار رجوع کریں گے تو ایک نہ ایک دن تو اللہ سننے والا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے گی. دیکھو کیسے کیسے لوگ تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے اور اسی طرح شرابی کبابی تھے, لیکن ماں باپ کی دعا سے اللہ پاک نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا, کتب اور ابدالوں کا سردار بنا دیا. اس کو کرنا ہے, ایک بار نہیں بار بار کرنا ہے, تو کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس پر عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ بسم اللہ پر کر دم کر لیجیے. اب درود اکبر, اس سے بیسٹ درود, سب سے اچھا درود ابراہیم ہے. درود ابراہیم ہے. درود ابراہیم یہ میڈ ان عرش ہے, میڈ ان دنیا نہیں ہے. میڈ ان عرش کا معنی ہے جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہمیں سلام تو پڑھنے آتا ہے لیکن صلات پر درود شریف پڑھنے نہیں آتا, اسٹریٹ اوے جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ درود شریف پڑھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیم بتلایا گیا, اور وہ کیا ہے جو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کا ثواب بے شمار ہے, آپ کتابوں میں پڑھیے تو سب سے اچھا یہی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں درود لکھی, درود فلاں, لیکن درود اللہ جو اسپیشل آیا ہے اس کو پڑھیے. درود اکبر سے اس کا ثواب زیادہ ہے انشاءاللہ. اس کا باقیوں کا سوال کا جواب انشاءاللہ آئندہ دے دیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کر لیتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم پر رحم فرما, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما, اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کی حیات میں اولاد کو دیندار بنا, نیک بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں روزی روزگار میں یا اس طرح میاں بیوی میں اولادوں میں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی روزی روزگار میں برکت نصیب فرما, گھریلو پریشانیوں کو دور فرما, ہماری بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ سحر, جنات, جادو اور دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, اے اللہ دشمنوں کو ختم فرما.
اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.